सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। सिंध में इल्म फ़ज़ल के हवाले से बड़ी मुस्तनद मिसालें, हवाले और तारीख़ मौजूद है। मौलवी साले मोहम्मद का नाम है। इसके अलावा हसन अली आफंदी बहुत बड़ा नाम है। के बी ग़ुलाम रसूल जतोई इल्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। हसन अली आफंदी साहब जो बहुत कम उम्री में जाकर सर सैयद अहमद ख़ान से मिले, उसके बाद उन्होंने उसी अंदाज़ में मदरसा तहरीक की बुनियाद रखी। फिर इसके बाद जो है दियाराम दीवान दियाराम जेठमल हैं जिन्होंने डीजे कॉलेज क़ायम किया। इसके बाद जो है अडवाणी बरादरान हैं। इसके बाद जो है फिर ख़ान बहादुर हिंदू शाह हैं। फिर राय बहादुर कोड़ोमल चंदनमल खलनानी हैं। और इसके बाद रईस शमसुद्दीन बुलबुल हैं। रईस ग़ुलाम अहमद बरगड़ी हैं। दीवान दियाराम गुड्डमिल हैं। शमसुल उलमा मिर्ज़ा खलीज बेग हैं कि जिन्हें हम सिंध का शेक्सपियर कहते हैं। इसी तरह हसन अली आफंदी साहब को जो सिंध का सर सैयद कहा जाता है। तो ये बहुत बड़े नाम हैं। डॉक्टर हुर चंद मोल चंद गर्बशानी हैं। डॉक्टर शमसुल उलमा डॉक्टर उमर दाऊद पोता हैं। ख़ान बहादुर नूर अली ग़ुलाम अली नाना हैं। अल्लामा आय काजी हैं। होशिंग नादर शाह डलजी डनशाह हैं। जमशेद नसरवान जी मेहता हैं। डॉक्टर नबी बख्श बलोच हैं। पीर हसामुद्दीन राजदी हैं। अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं। डॉक्टर हमीदा खोड़ो हैं। अनीता ग़ुलाम अली हैं। बड़े ये बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर मुबारक अली हैं। इब्राहिम जोयो हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको इनमें से चंद नाम मैंने आपके सामने पेश की हैं। सिंध की तारीख़ को इल्म से खाली किसी भी तरह करार नहीं दिया जा सकता। सिंध की एक तारीख़ है और उसमें यकीनन इजाफ़ा हुआ उस वक्त के जब हिंदुस्तान से यानी इसी ख़त्ते के एक और जो है वो हिस्से से मुसलमान हिंद ने यहाँ हिजरत की और उसके बाद कराची को अपना मस्कन बनाया। उसके बाद और इल्मी तरक्की तेज़ हुई और यकीनन इन अज़हान के मिलने से, इन मेहनत और जहानत के मिलने से और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर इल्मी तरक्की फैलना शुरू हुई। लेकिन इसी बाबुल इल्म सिंध में जब हम ये सुने कि जनाब किसी जगह ये मुतालबा किया गया, किसी तरफ से भी मुतालबा किया गया, हमें कोई पॉलिटिकल हवाले नहीं देने, ना पॉलिटिकल हवालों में पढ़ना है, ना सियासी बहस में पढ़ना है। अगर यहाँ ये राय दी जाए असम्बली में कि जनाब कराची में जो सिंध का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है और यकीनन सिंध की आन शान है कि कराची में जो है वो मज़ीद सरकारी जामियात की ज़रूरत है, तो फिर उस वक्त जो है इस 3.5-4 करोड़ के शहर को जिसकी आबादी बदकिस्मती से कम दिखाई गई, इस बहुत बड़ी आबादी के शहर के बारे में सरकारी बेंचेस से कह दिया जाए और बहुत अहम वज़ीर यहाँ की फरमाएँ कि जनाब सिंध को यानी कराची को मज़ीद सरकारी जामियात की ज़रूरत नहीं। तो मोहतरमुल मकाम कराची जो है वो दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपको अगर ये तजवीज़ दी जाए कि सिंध में मज़ीद सरकारी जामियात का क़याम ज़रूरी है, तो आप जो है वो उस ज़रूरी को गैर ज़रूरी करार देकर इससे रद्द कर दें। बात यह है कि आप अगर हम यहाँ के मामलात देखें, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि सिंध का मामला ये है कि सिंध इल्मी पस मंज़र रखता है। बाबुल इल्म है सिंध और बाबुल इस्लाम है। यहाँ ठट्ठा में बड़ा एक मरबूत और मुनज़्ज़म तालीमी जो है सिलसिला था। यहाँ जो है सफ़री स्कूल की बुनियाद रखी गई और सफ़री स्कूल वो होते थे कि यहाँ की जो वो कबाइल के जो हिजरत करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फिरते रहते थे, तो उनके लिए जो है ऐसी जगहों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ये स्कूल कायम कर दिए जाते थे कि एक जगह से पढ़ के दूसरी जगह पहुँचे, वहाँ शुरू हो जाए। फिर उनसे ये कहा जाता था कि जी आप भी पढ़ाएँ। तो इस तरह के बहुत बुनियादी तालीमी इदारे थे। NJV स्कूल है, फिर DJ है, फिर NED है, ये तमाम जो तालीमी इदारे हैं, फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम है, ये तमाम तालीमी इदारे यहाँ के लोगों की मेहनत से, काविश से, कोशिश से बने। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब ये कहा गया कि जनाब इसी सिंध को जो है 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया। वो यकीनन तक़सीम हो चुका है और वो किस मानों में तक़सीम हुआ कि ये कहा गया कि जी सिंध देही और सिंध शहरी में तक़सीम कर दिया गया है। और ये कहा गया कि चूँकि सिंध देही में
تعلیمی طور سے یا دوسرے طور سے ترقی اتنی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ رعایت دی جائے گی، عمر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے کم مارکس بھی آئیں گے تو انہیں جو ہے داخلہ دیا جائے گا، ان کی سیٹیں بڑھا دی گئیں تاکہ انہیں زیادہ مواقع ملے۔ ایک طریقے سے یہ جو ہے وہ سندھ کو اسی وقت تقسیم کر دیا گیا تھا، سندھ کی تقسیم عمل میں آ گئی تھی جب آپ نے اس قسم کا فیصلہ کر کے سندھ کے عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سلسلہ یہ ہوا کہ آپ نے باقاعدہ طور سے وہاں کے تعلیمی اداروں کو، یعنی اندرون سندھ کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا شروع کیا۔ وہاں کا جو امتحانی نظام ہے اسے شدید طریقے سے متاثر کیا گیا، اور پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ وہاں کے بچے جو ہیں 90% وہاں سے پرسنٹیج تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ یہاں جو پروفیشنل تعلیمی ادارے ہیں ان کے امتحانات میں شریک ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا رزلٹ بتاتا ہے کہ 90 اور 85% جو مارکس ہیں یہ غلط طور سے دیے گئے ہیں، اور یا پھر یہ مارکس جو ہیں وہ انتہائی نرمی برتتے ہوئے دیے گئے ہیں، یا جو بھی اس کے پیچھے معاملہ ہو۔ اب یہ بتائیے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے اور کس کی جو ہے وہ عزت پہ حرف آ رہا ہے؟ یقیناً سندھ کی عزت پہ حرف آ رہا ہے۔ یہ باتیں پھیلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، تو آپ اس طریقے سے اگر آپ اسپون فیڈنگ کریں گے، اگر آپ نرم غذا کھلاتے رہیں گے تو پھر یقیناً پھر کوئی ثقیل غذا، کوئی اور طاقتور غذا جو ہے وہ ہضم ہونے کو ممکن نہیں رہے گی۔ تو اس قسم کی کوئی عمل کرنا کہ جی وہاں کے انتہائی ذہین طلباء کو، بہت باصلاحیت طلباء کو، جس کا مظاہرہ ہو چکا ہے بڑی جگہوں پر، بڑی اعلیٰ جگہوں پر یہ طالب علم پہنچے ہیں، تو اگر ان طلباء کو جو ہے آپ ایک انتہایت بوگس قسم کے تعلیمی نظام اور بوگس قسم کے جو ہے وہ پھر امتحانی نظام سے گزاریں گے تو پھر کیا ان کی جو ہے ترقی ہوگی، کیا ان کی تعلیمی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی؟ آپ خود ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ کیوں نہیں انہیں اسی طریقے کے امتحان سے گزارتے کہ جس امتحان سے جو ہے وہ کراچی کے طلباء گزرتے ہیں؟ کراچی میں جس طرح بھی آپ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن کراچی میں بہرحال امتحانی نظام جو ہے وہ باقی سندھ سے ہر صورت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو ہے طلباء کو مارکس بہت کم دیے جاتے ہیں، اور یقیناً طلباء جو ہے اس سے مایوس بھی ہوتے ہیں۔ پھر اور بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے اور عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہاں کے طلباء کو جو ہے وہ کم مارکس دیے جاتے ہیں یا ان کا استحصال ہوتا ہے۔ استحصال کسی کا بھی ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ یونائٹڈ، سندھ ایک ہے، تو پھر آپ اگر یہاں یہ استحصال کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں سندھ کو، سندھ کے طلباء کو۔ یا تو آپ کراچی کے طلباء کو بھی سندھ کا طالب علم مانیے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو واضح طور سے اس کا اعلان کر دیجیے کہ جی کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے، اور اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو پھر جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کراچی کے طلباء کو آپ جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ داخلوں کے معاملات میں، کہ کراچی کے طلباء چند سیٹیں مشکل سے حاصل کر پاتے ہیں، اور آپ کے ہی سبب کراچی کی سیٹیں، سندھ کی سیٹیں جو ہیں وہ اور علاقوں کے طلباء لے جاتے ہیں آپ کی ناقص پالیسی کے سبب۔ تو اس چیز کو آپ خود انالائز کیجئے، اس پر آپ خود کام کیجئے، اس پر آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس صوبے کی خدمت کر رہے ہیں یا اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے، میں یہی کہوں گا کہ سندھ میں سرکاری جامعات قائم ہونی چاہیے، اور جو جامعات ابھی موجود ہیں ان میں بھی تعلیمی نظام کو جو کچھ بچا ہے اسے تباہ کرنے کے بجائے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح مختلف چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے، اور صرف چند نام ہو کہ اے ڈی سی ہو یا بی کام ہو، اور کیا ہو کیا نہ ہو، ان چیزوں میں جس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹس سے یہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، چیزوں کو خراب کیا جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہم بہت اس بات پہ خوش ہوئے اور ہم نے اسے سراہا کہ یہاں جو طلبہ امتحان دیں گے ان سے فیس نہیں لی جائے گی، انرولمنٹ کی فیس نہیں ہوگی، اور داخلہ فیس نہیں ہوگی۔ یہ اچھے اقدامات ہیں، ان کی تعریف کرنی ہم پر لازم ہے اور فرض ہے۔ ہم نے اس کی تعریف کی اور ہم نے کہا کہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ طلبہ جو شاید وسائل نہ ہونے کے سبب طالب علم کسی بھی صورت میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے، اب انہیں سرکاری طور سے یہ رعایت مل رہی ہے کہ وہ بغیر کوئی رقم خرچ کیے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا قدم ہے،
اس کی ہم تعریف کریں گے۔ آپ نے ایک زمانے میں طلباء و طالبات کو کتابیں بھی دیں مفت میں، اس کی بھی ہم تعریف کریں گے۔ آپ نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ نئی فیکلٹیز کھولنے کی کوشش کی، ہم اس کی بھی تعریف کریں گے۔ اور آپ جو بھی اچھے قدم اٹھائیں گے ان کی تعریف کریں گے، کہ ان کی تعریف نہ کرنا بددیانتی ہوگی، لیکن ہم یقیناً مخالفت کریں گے کہ جہاں سندھ کے تعلیمی معیار کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، جہاں آپ جو ہے وہ حسن علی آفندی کے سندھ کو خراب کریں، جہاں آپ دیارام جیٹھمل کے سندھ کو خراب کریں، جہاں آپ ان تمام بڑے ناموں کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جیسے بڑے ناموں کو، آپ انیتا غلام علی جنہوں نے بہت کام کیا، ان جیسے ناموں کو جو ہے، ان کی محنت کو، ان کی کاوش کو اگر آپ اپنی ایک نادانی کے سبب تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تباہ کریں گے، تو ہم اس پہ یقیناً آپ سے بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، کیونکہ معاملہ جو ہے ہمارے سندھ کا ہے، ہمارے اس صوبے کا ہے، اور اس کے دارالخلافہ سندھ کا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، جو یقیناً آپ نہیں سمجھتے ہیں، جو آپ کے اقدامات ہی بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ میری بات کو جھوٹ قرار دیتے ہیں، تو اس کا ثبوت دیجیے۔ اور اگر کراچی میں نئی سرکاری جامعات بنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کراچی سندھ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں سرکاری جامعات میں اضافہ ہوگا، سندھ کا تعلیمی معیار بڑھے گا۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو اسی انداز میں سوچیے کہ جس انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کے معاملات کو ایڈ ہاک نہیں چلائیے۔ اندرون سندھ کے بچوں کو بھی معیار تعلیم اور نظام تعلیم کے معیار کے ساتھ انہیں تعلیم دیجیے، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ کہیں کسی اخبار میں یہ خبر چھپ رہی ہو کہ جی سندھ کے جو اندرون سندھ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان سے ان بورڈ سے جو بچے 90s میں پاس کر کے آتے ہیں، وہ یہاں بمشکل پاس ہوتے ہیں اور پاس ہو ہی نہیں پاتے۔ یہاں پر جو ہے کیمبرج سسٹم والے، یا یہاں جو ہے آخان بورڈ اور کراچی بورڈ جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ ان بچوں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، وہ معصوم ذہن ہیں، وہ ذہین ہیں، انہیں آپ اسی انداز سے پڑھائیے جس انداز سے انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں آپ کی ان بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں علم کی ضرورت ہے، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اس تعلیم کی ضرورت ہے جو انہیں آگے بڑھائے۔ ان بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے۔ یہ اندرون سندھ کے سندھی بولنے والے بچے بہت ذہین ہیں، آپ انہیں اسپون فیڈنگ کر کے برباد کریں گے تو کل کو آپ ان کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے کہ ان کی اگلی نسلیں بھی جو ہے اسی کے سبب تباہ ہو جائیں گی۔ تو خدا کے لیے آپ کسی بھی طریقے سے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہنے کے لیے، اور ان جو نمائشی اقدامات ہیں انہیں کر کے آپ ان طلبہ کا مستقبل تباہ نہ کیجیے۔ یہاں صرف کراچی میں نہیں بلکہ پوری سندھ میں نئی سرکاری جامعات کی ضرورت ہے۔ نئی سرکاری جامعات کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ جو جامعات ہیں ان کی بھی مالی طور سے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی جو ہے وہ تعلیمی جو ان کا معاملہ ہے اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کراچی سمیت پورے سندھ میں لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، میرپور خاص، دادو، جتنے بھی شہر ہیں، حیدرآباد، کراچی، ان تمام شہروں میں نئی سرکاری جامعات قائم کیجیے، تاکہ وہ طلبہ جو بہت دور آ کر کراچی میں یہاں داخلہ لیتے ہیں انہیں وہیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ یونیورسٹیز مل جائے۔ ان کا معیار ایسا رکھیے کہ انہیں کراچی یونیورسٹی کی جانب آنے کی ضرورت نہ پڑے، اور کراچی کے طلبہ اس اطمینان کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں کہ ہمیں یہاں داخلہ مل جائے گا۔ ورنہ کراچی کے طلبہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ آپ یہاں کی کیٹیگریز چینج کر کے یہاں کے جو طلبہ کا ایک داخلہ لینے کا جو سلسلہ تھا اسے آپ جو ہے کٹ ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں، جو یقیناً یہاں کے طلبہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور وہاں معیاری جامعات قائم نہ کر کے آپ ان طلبہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو وہاں کے طلبہ کے لیے زیادتی ہے۔ تو ہم یہاں اور وہاں کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم صرف کہتے ہیں کہ سندھ کے طلبہ کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے، بہتر سلوک کیجیے، بہتر سلوک کیجیے۔ عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔